अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, हमने लास्ट टाइम जो है आपने तजवीद पढ़ी थी और सुनाई भी थी, तर्जुमा भी आपने सुना लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके वर्ड एनालिसिस भी बहुत कवर हो गए हैं काफ़ी सारे। और आज हम जो है इसकी तफसीर की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे हमारा पहले जो हम करते हैं डिस्कशन कि हम आयत को देखते हैं, आयत में से जो आयत में की तफसीर आयत से की जाती है उनको देखते हैं, फिर अहादीस देखते हैं उसमें से, फिर जो हमारे लिए अमली लेसन या कोई एक्टिविटी करना या कोई ऐसे पॉइंट्स जो जिस पर हम अमल कर सकते हैं आइंदा ज़िंदगी में कि मैंने अपने लिए ये लेसन लिया है इस आयत में से, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए आयत नंबर 261 में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कई ऐसी जगहों पर मिसाल बयान करके लोगों को जो है कुरान में मुखातिब किया है या बताया है। तो असल में पूछना ये चाह रही हूँ कि मिसाल बयान करने की क्या वजह है कि अल्लाह को मिसाल बयान करनी पड़ती है लोगों के लिए? हाँ, मैं बताऊं टीचर, जी जी। मिसाल से बात अच्छी समझ में आती है। हाँ जी। जी बारकल्ला। यकीन पुख्ता होता है। बारकल्ला। अच्छा ठीक है, बारकल्ला फ़ीक। इसी आयत में देखिए मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। तो इस आयत में मोमिन लोगों की मिसाल बयान की गई है जो कि अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, इसराफ़ बुख़ल नहीं करते या रियाकारी नहीं करते, जो कि हमें जो है अगली आयत से पता चलता है। तो अगली आयत में भी जो है इसी की बात की जा रही है कि वो एक तो इज़ा नहीं देते लोगों को और एहसान नहीं जताते। तो इसमें एक हदीस बयान हुई थी कि सदका करने की क्या फ़जीलत है। जी, इसमें सदका ये सिफर हदीस गुनाहों को टाल देता है। हाँ जी, इसके अलावा जी, इसमें ये हदीस थी कि तुम में से अगर कोई शख्स एक लुकमा खर्च करता है तो अल्लाह उसको दाएं हाथ से कबूल करता है और उसे बढ़ाता है, जैसे तुम अपने बछेरे को पालते हो, इसी तरह वो एक लुकमा पहाड़ बराबर हो हाँ जाता जी, है। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसी तरह ये जो वर्ड यूज़ है अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन, इसकी तफसीर में बताइए कि फ़ी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है, कहाँ-कहाँ इसके क्या मायनी हैं, कहाँ-कहाँ खर्च किया जाए? जी। इस सबीलिल्लाह की मिसाल एक दाने यानी कि एक दाने से उगने से इसमें इल्म और बेदीन में फ़र्क मालूम हुआ है। और यानी जी। कि हमें बुखल से भी काम नहीं, ज़्यादा इसराफ नहीं करना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर मैंने खर्च करना चाहिए। यानी दिखावे से काम नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी वो खालिस नीयत से करना चाहिए। यानी हुँ। कि इससे जैसे दुनिया में जैसे एक पौधा फैलता फूलता बढ़ता है, अगर कोई शख्स इस तरह अपने हलाल माल से खर्च करता है तो अल्लाह ताला इसे यानी कि अल्लाह ताला भी इसे अपने जो है ना दाएं हाथ से देते हैं। हुँ। यानी कि अल्लाह ताला की हर एक जानता है कि कोई कौन कहाँ खर्च कर रहा है। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है और उसे उसको ज़्यादा देता है। हाँ जी। इसलिए कि अल्लाह के दीन की तरक्की में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खर्च हाँ करना जी। चाहिए। जी, जी, बारकल्लाह फ़ीक यानी कि यही। जैसे भी हो, जैसे माल, दर, रोटी, सवारी, जिसमें इल्म सिखाना किसी में आ जाता है कि सब यानी कि सब माल खर्च करना चाहिए। हाँ जी, बारकल्लाह फ़ीक। फ़ी सबीलिल्लाह में एक तो अल्लाह के हुक्म के यहाँ फी सबीलिल्लाह जी, जी, बताइए। से मुराद यहाँ फी सबिला से मुराद वो है जो अल्लाह की राह में, जैसे चाहे आप यतीम पे खर्च करें, माँ बाप पे करें, रिश्तेदारों पे करें या गरीबों पे करें, लेकिन अल्लाह के लिए करें। जी, बारकल्लाह फ़ीक। सबीलिल्लाह से मुराद एक तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है, वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, बाकी लोगों पर सदका करने का हुक्म दिया अल्लाह ने। फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद सूरह अनआम में दीन से मुराद जो फ़ी सबीलिल्लाह सॉरी दीन मुराद लिया गया है फ़ी सबीलिल्लाह से। तो दीन की तरक्की के लिए हम क्या कर सकते हैं?
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ایکٹیویٹی بھی ہے یہاں پہ، عمل کی بات بھی ہے کہ ہم اس آیت سے کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو دین کی ترقی، کافی فلاحی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں دین کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، ایسے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا ایسے جو ہے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جس میں لوگ جو ہے بچے جو ہے دین کی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ جو ہے آپ کسی کو پڑھانا چاہ رہے ہیں یا کسی بچے کی آپ ذمہ داری لینا چاہ رہے ہیں یا کسی عورت کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو تب بھی یہ دین کے معاملے میں جو ہے، ایک تو ٹھیک ہے ہم اپنے لیول پہ دیکھیں گے تو ہم چھوٹے لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈیویجول لیول پہ ہم اگر دیکھیں تو ہم پوری فیملی کے تھرو کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فیملی جو ہے منتھلی جو ہے اللہ کے دین میں کتنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں ایک میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ آیت ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اب یہ ان مومنین کی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ ایک دفعہ زندگی میں تو نہیں کرنا ہوتا نا کہ ایک آیت پڑھی ٹھیک ہے ہم نے فی سبیل اللہ میں ایک دفعہ خرچ کر لیا، نہیں، آپ نے انڈیویجولی اپنی فیملی کو لے کے، فیملی کے اعتبار سے، یا پھر اگر آپ کسی پوسٹ پہ ہیں یا کسی اس سے اونچی جگہ پہ ہیں تو اسی لحاظ سے آپ اپنے منتھلی کچھ ایسی جو ہے رقم محفوظ رکھیں اپنے مال میں سے کہ آپ نے منتھلی یہاں پر اللہ کے دین میں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت پر عمل کرنا ہے، فی سبیل اللہ کچھ نہ کچھ دینا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کے اپنے دل میں بھی یہ خیال نہیں آنے دینا اور نہ ہی کسی اور کو ایذا دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فکس کر لیں۔ ویسے تو ڈیلی صدقہ دینا چاہیے، اپنے گھر میں صدقہ باکس بنا لیجئے، لیکن جو ہے اللہ کے دین میں جب ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال اللہ نے ایک بالی سے، پھر اس سے جو ہے 7 بالیاں اگتی ہیں، پھر اس میں ہر بالی میں 100 جو ہے دانے، تو اس کی مثال دی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی جو حضرت عبداللہ بن عوف نے 4000 درہم یعنی کہ جنگ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے لے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، تو کہنے لگے کہ جتنا لایا ہوں اتنا پیچھے چھوڑا ہے، تو آپ نے دعا دی تھی کہ جو پیچھے چھوڑا ہے تو اسے برکت دے۔ تو بارک اللہ اسی فیک۔ موقع پر ایک حضرت عثمان بھی رضی اللہ عنہ 1000 درہم دے کر جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے دیے تھے، کیونکہ اس وقت یعنی کہ وہ یعنی کہ وہ دین کی حفاظت کا وقت تھا، تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالے تھے، تو آپ خوشی سے وہ دینار الٹ پلٹ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ خوش ہو رہے تھے۔ فرمایا آج عثمان جو عمل بھی کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے دعا دی تھی کہ اے اللہ عثمان کی آج کی قربانی کو کبھی فراموش نہ کرنا اور عثمان کو اس کا اجر ضرور دینا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے احادیث بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف والی جو حدیث ہے اور دوسری جو حضرت عثمان والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے تھے، امام تھے، جنگ کے امام تھے، یا کسی بھی سچویشن میں کوئی بھی ہیلپ کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے، خوشی سے قبول کرتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ تو کوئی بھی اگر ایسی فاؤنڈیشن کا حصہ ہے یا بڑا ہے، اگر کوئی اس کو جو ہے ڈونیشنز ملتی ہیں تو اس کو بھی بدلے میں اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو، دینے والے لوگوں کو خاص طور پہ، اور ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے ان کا دل جو ہے وہ جو ہے نرم ہو یا دل آزاری نہ ہو، اس طرح سے جو ہے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے بس دے دیا، چپ کر کے لے لیا، چپ کر کے جو ہے فاؤنڈیشن میں آگے لگا دیا، نہیں، بلکہ آپ اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اگر اس چیز میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں دین کے کام میں تو اس میں ضرور ڈالیے۔ اچھا ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی تھی، کون بتائے گا؟ جی دریشور۔ عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے ایک مالدار شخص تھے، اور وہ بہت موقعوں پہ انہوں نے بہت مالی مدد کی، اور خود جاننے کی طرف سے بھی جنگ میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ اور جب وہ شروع میں مدینہ آئے تھے، حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی، مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور مدینہ کے ایک مالدار بندے تھے جو سعد بن ربی،
تو جو ایک مالدار تھے ان کے 2 باغ تھے اور 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ آپ کو میرے باغوں میں سے ایک باغ لے لیں اور میری بیوی میں سے جو آپ کو پسند ہو تو آپ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں، جس پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ نہیں، میں مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور میں آپ جو آپ کے پاس ہے اللہ آپ کو اس میں برکت دے۔ ہاں جی تو ٹھیک ہے باقی انہوں نے بہت سے موقعوں پہ مدد بھی کی، اور جنگ احد کے موقع پر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کی طرح ان کی حفاظت کی تھی، ان کو اور بہت زخم ان کو لگے تھے، جو گہرے زخم تھے وہ بھی 20 سے زائد تھے اور ہلکے ہلکے بھی کافی سارے زخم لگے تھے، تو اس طرح کی ہاں جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کی کہ کچھ خصوصیات تھیں، ایک تو مالدار آدمی تھے وہ، اور دوسرا انہوں نے دین کے معاملے میں، دین کی ترقی کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کتنا ہیلپ کیا۔ ٹھیک ہے، ایک طرف ہمارے پاس پرسنالٹی ہے کہ وہ بہت مالدار تھے، اور انہوں نے دین کی ترقی کے لیے اتنا مال دیا بھی، لیکن اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگ سے بچنے کے لیے تم ایک ٹکڑا ہی کھجور کا صدقہ دینا پڑے تو تم دو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم آیت نمبر 262 میں آتے ہیں، وہی بات کی جا رہی ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہاں پر مومنین جو خرچ کرنے والے ہیں، پہلے ان کی مثال بیان کی گئی، پھر مومنین کا رویہ بیان کیا گیا کہ وہ خرچ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ ایک تو احسان نہیں جتاتے، زبان کے لحاظ سے بھی، عملاً بھی، اور ان کے رویے یا ان کی ٹون، ان کی زبان میں ایسا کچھ نہیں آتا کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے یا دل آزاری ہو۔ اسی طرح ایک حدیث بھی یہاں پر بیان ہوئی تھی، کون بتائے گا یہاں پر خرچ کرنے کے حوالے سے رویہ کے بارے میں؟ جی کون بتائے گا کہ اگر تم کسی کو دو، اس کو سلام کرنا بھی اس کو جتانا لگے تو اس کو سلام کو بھی اوائڈ کیا جائے گا، وہ سلام نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر بات جو کی جا رہی ہے، تو پچھلی آیت سے تو ہم نے عمل کا یہ پوائنٹ لیا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنی ذاتی جو پاکٹ منی ہے اس میں سے، یا ہم اپنا کچھ کما رہے ہیں کچھ، تو اس میں سے ہم نے کچھ فکس کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اور دینا ہے، چاہے وہ تھوڑا بھی ہو چاہے زیادہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑا دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، یا ابھی آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے ہمارے پاس زیادہ آئے گا تو تب دیں گے، نہیں، جتنا ہے اسی میں سے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اگر ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم کسی کو دے رہے ہیں، کسی کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں یا کسی انسٹیٹیوشن میں دے رہے ہیں، تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، ایک تو ہماری زبان، رویہ، عمل سے کچھ ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے، ایذا نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایذا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، ایک تو اس کے منہ پر بول کر کہنا، اور دوسرا پیٹھ پیچھے کسی اور کو کہتے رہنا، میں نے یہاں پر دیا، میں نے یہاں پر دیا، میں نے یہاں پر دیا۔ تو یہ اس رویے سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تو کانشیسلی جو ہے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک تو ایکٹیویٹی ہے آپ کے پاس، آپ نے کچھ نہ کچھ آپ نے کرنا ہے لازمی۔ تو 263 میں دیکھیے، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھا، اس آیت کی وضاحت کون کرے گا؟ جی مفہوم بیان کیجیے۔ میں بتاؤں سسٹر؟ جی نادیہ مائک آن کیجیے گا۔ جی، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مطلب جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تبصرہ بھی نہیں کرتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب اسلام جو ہے منع و اذی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو دے اور وہ اس کو تکلیف دے، منع و اذی کرے، تو جس کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو مطلب کہ بتایا گیا تھا کیا کرنا چاہیے، دو طریقے، یا تو خاموش ہو جائے یا پھر اس کا مال اس کو واپس لوٹا دے۔ اور یہاں پہ اسلام میں اتنا بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی احساس ہو تو اس کو بھی مطلب منع کیا گیا۔ جیسے عبد
عبد الرحمن جو ہے زید بن سلم سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ جب تم کسی کو کوئی چیز دو اور تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا سلام کرنا بھی اسے ناگوار ہے تو وہ بھی نہ کرو. تو جی ایسے لوگوں کا جو اجر ہے ان کے رب کے پاس ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اپنا اجر ضائع ہو جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے اور بارک اللہ. اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دینے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسرا بندے مجھے دیکھیں. بالکل بالکل بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ سے ایک تو ہمارا یہاں پر قول معروف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو ہمارا رویہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. ہمارا رویہ اور ہماری آواز، ہماری عمل، ہماری ٹون میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر یا مانگنے والے کے دل آزاری ہو. جی حدیث میں یہاں پر ایک بات بیان ہوئی تھی کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے. اب یہاں پر بات یہ ہوئی تھی کہ کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے تو میں اچھی بات کر دوں کسی کو تو بس وہ میرے لیے کافی ہے. تو کیا صدقہ جو اس کے اوپر آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اس میں ایک نہیں، حدیث بھی صدقہ ختم نہیں ہوگا. ہر مسلمان کو صدقہ ضروری ہے. اس میں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جو یہ نہ کر سکے تو وہ کیا کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات کرے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات پر عمل کرنا اور بری بات سے بچنا بھی صدقہ ہے. ہاں جی بارک اللہ فیک. تو صدقہ کرنا لازم ہے. تو اس بات کو آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے کہ ہم نے بھی کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ صدقہ کرتے رہنا ہے. اور اس حدیث، وہ والی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ صبح صبح نازل کرتے ہیں دنیا پر، اور وہ آ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے آج کے دن دیا ہے اس کے مال میں برکت فرما، اور جس نے نہیں دیا اس سے تو چھین لے. تو ایک تو اگر ہم نہیں دے رہے تو ہم اس بددعا میں جا رہے ہیں، اگر ہم دیں گے چاہے ہم 1 روپیہ بھی دے دیں تو ہم دینے والوں میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ نے دیکھنا ہے. تو 264 آیت نمبر میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہاں جو آیت کا پورشن ہے یہاں تک تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقے کو باطل کرتے ہیں. آپ نے ویسے نہیں کرنا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تو اذا اور من اور رئاء الناس جو ہے یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ صدقے کو باطل کرنے کا ذریعہ ہیں. تو ریاکاری کے بارے میں کچھ احادیث بیان ہوئی تھی. جی سیدہ. اس میں ایک حدیث تھی کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. بارک اللہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 2-3 احادیث تھیں. ایک اس میں نبی کرم نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. ریاکاری کے حوالے سے ایک تو یہ تھا کہ ریاکاری شرک خفی ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے شخص سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ ہی ایسے شخص سے، ریاکاری کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی بات نہیں کرے گا جو من اذا یا ریاکاری سے کام لیتا ہوگا. اوکے بارک اللہ فیک. اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیے 265 میں. اچھا پھر آگے جو آیت کا پورشن ہے نا تو اسی انسان کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اور اپنے صدقات کو باطل نہیں کرتا تو اس کی مثال جو ہے جو کر دیتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. آگے اسی کی مثال بیان کی جا رہی ہے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. ٹھیک ہے، یہ اسی کی مثال ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 265 میں دیکھیے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اچھا اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے خرچ کرنے سے ثابت قدمی کیسے آتی ہے. ایک تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے. تو یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ کم نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں آیا ہمارا مال دینے سے کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. اور یہ خوف جو ہے دل میں اس کو ختم کرنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ جو آیت کا پورشن ہے وہ تثبیتا من انفسہم، اس پر تھوڑی سی جو ہے استاذہ نے روشنی ڈالی تھی کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ثابت قدم کیسے ہوتا ہے دینے سے. جی
यानी जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हमारे रूह के अंदर खुशी, सुकून और इत्मीनान होता है और सदका बलाओं को टालता है। हाँ तो जी। अल्लाह के यकीन में हमारे लिए इजाफा होता है और उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता बल्कि खुशी और सुकून मिलता है। रूह की ग़िज़ा है ये। हाँ जी, बारकल्लाह फ़ीक। एक तो हमें देने की खुशी होती है, एक इनर पीस होता है जिसको हम फ़ील करते हैं। एक तो हमने दे के कर लिया, और दूसरा फिर हमें खौफ़ होता है कि कम हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा कुछ ना कुछ इंसान को ज़रूर ये होता है कि मैं अगर यहाँ पे दे देता हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो तब तब फिर बाद में अल्लाह ताला जब उससे अच्छी चीज़ उसको कुछ दिनों बाद नवाज़ते हैं, तो फिर वो खुशी जो है वो बयान की जा रही है, तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। जब वो खुशी इंसान को मिलती है तो फिर इंसान को अच्छी तरह यकीन आ जाता है कि मेरा माल देना अच्छा रहा है, कबूल हुआ है, तो जो है मैं आगे से फिर नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा, वो एक किस्म की मोटिवेशन मिल जाती है इंसान को। तो ये तस्बीतम मिन अनफुसिकुम। तो इससे मुराद है कि दीन में जमाओ यानी पुख्तगी और साबित कदमी जो है आती है। तो बेसिकली ये भी बात हुई थी कि तस्बीत मिन अनफुसिहिम से मुराद ये भी है कि आप जब कोई माल किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या कुर्बानी देते हैं, तो तब आपको उसकी कदर फ़ील होती है। आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए तो वो कदर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें तस्बीत मिन अनफुसिहिम में आ जाएगा। ठीक है, आयत नंबर 266 में देखिए, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन। तो इस आयत में एक हदीस बयान हुई थी कि हज़रत उमर के हवाले से। जी, कौन बयान करेगा? जी जी, किसने नहीं लिखी? जी शहजाना। हज़रत उमर ने एक मरतबा सहाबा से इस एक आयत का पूछा तो सबने कहा कि लोगों ने कहा कि इसको अल्लाह ही जानता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को बहुत गुस्से में आए, तो जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा जवाब क्यों दिया है, या जवाब दो कि इसका हमें पता है या नहीं पता। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि मेरे दिल में एक बात आई, तो आपने कहा भतीजे बयान करो, अपने आप को छोटा ना समझो। अल्लाह ताला ने ये अमल किसके लिए बयान किया है? तो इब्ने अब्बास कहने लगे एक अमल की मिसाल है। इब्ने अब्बास ने कहा एक अमल की जगह, लेकिन वो इस अमल का जवाब ना दे सके। तो इसके बाद हज़रत उमर ने कहा कि ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह ताला की अतायत में अमल करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह ताला से और शैतान को इस पर गालिब कर देता है, फिर वो गुनाहों में गिरा जाता है और इसके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं, और आखिरी ज़िंदगी उसकी पूरी ज़ाया हो जाती है। हाँ जी, बारकल्लाह फ़ीक। एक तो आयत हमने देखी, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व असाबहुल किबरु व लहू ज़ुर्रिय्यह ज़ुअफ़ाउ फ़असाबहु इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त। अब यहाँ पर जो है, एक शख्स ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, उसकी औलाद अभी छोटी है, लेकिन उसकी जो मेहनत है, उसकी कमाई है, वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो वही बात की जा रही है, एक शख्स की मिसाल है जो सारी ज़िंदगी अमल करता है, सारी ज़िंदगी दूसरों की दीन की खिदमत करने में लगा रहता है, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ उससे ऐसा हो जाता है, मुंह से बात ऐसी निकाल देता है। तो ये बहुत अजीब सी और डरावनी सी आयत है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसे देखें कि हमारे जो शोहर होते हैं, ठीक है, पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारा ख्याल रखते हैं, या हम जिस घर में होते हैं, वालिदैन जिस घर में जो है हमारा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखते हैं, जितना भी टाइम हम उनके साथ स्पेंड करते हैं, तो अगर हम उनको ये बोलें कि आपसे हमें कुछ भी नहीं मिला, आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ये आपका फ़र्ज़ था, तो ये गलत बात है। ये हमारे सारे अमल ज़ाया करने के मुतरादिफ़ है। यानी हमने जो भी अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए, अपने लिए, वालिदैन के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बातों से, इस तरह की नाशुक्रियों से, इस तरह की चीज़ों से इंसान को अपनी अमली ज़िंदगी में बचना चाहिए। कॉन्शियस रहना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे ये बात करनी है या नहीं करनी। मेरी इस बात पे अल्लाह ना नाराज़ हो जाए, इस बात पे मेरी पकड़ ना हो जाए।
تو کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہے تو اپنی زندگی میں یا اپنے ریلیشن شپس میں یا اپنی کوئی بھی سچویشن انسان پر آ سکتی ہے. سب کی لائف سیم نہیں ہوتی, سب کی سچویشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو سب کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنی لائف میں جو ہے کس کس چیزوں سے بچنا ہے. مجھے غصہ زیادہ آتا ہے, میں غصے میں یہ بول دیتی ہوں, مجھے نیکسٹ ٹائم یہ نہیں بولنا. ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے, ہو سکتا ہے میری پکڑ ہو جائے. تو ان چیزوں پر اپنے آپ کو ابھارا کریں اور کنٹرول کیا کریں, خاص طور پہ اس بات پہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے اس طرح کی جو ہے چیزوں سے بچنے کی توفیق دے کہ ہم پوری زندگی عمل کریں, نیک عمل کریں, دین پر بھی چلیں, مشقتیں بھی اٹھائیں, لیکن بعد میں ہمیں جو ہے اس کا صلہ نہ مل سکے. چلیں ٹھیک ہے. آخر میں استاذہ نے بات کی تھی کہ اللہ کے دین کے لیے 5 ایسے طریقے آپ نے لکھنے ہیں جہاں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں. کسی نے لکھے ہیں یا پھر کل کے لیے ہم اس کو رہنے دیں؟ جی میں نے لکھے ہیں. جی پلیز. میں نے لکھے ہیں. اس میں ایک تو یہ بنا کر سکتا ہے قرآن پاک کی طرف دعوت, مطلب لوگوں کو موٹیویٹ کریں قرآن پاک کی طرف. دوسرا جو مسجد ہیں یا مدرسے ہیں اگر کوئی بنا رہا ہے اس میں پیسے ڈالنے. تیسرا جو ہے دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں, جیسے ہمارے ساتھ جو کرسچن کمیونٹی کام کر رہی ہوتی ہے ہاسپٹل میں یا آگے پیچھے جو محلے وغیرہ میں, آپ ان کو بھی راغب کر سکتے ہیں. چوتھے پوائنٹ میں قرآن پاک آپ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں تاکہ وہ پڑھے. 4 پوائنٹس لکھے ہیں سسٹر میں نے. ہاں جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھا لکھا ہے. جی کسی اور نے لکھا ہو تو شیئر کیجیے پلیز. اور ایسے جیسے آپ نے یہ استاذہ نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ آپ نے 5 ایسے طریقے لکھنے ہیں, تو اس میں سے کسی ایک نہ ایک پر آپ نے عمل بھی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب عمل اس طرح سے نہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ عمل کر لیا تو کافی ہے. آپ منتھلی یا جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ نے فکس کرنا ہے تاکہ آپ دین میں دیتے رہیں, آپ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے, پھر ہم کل اس پہ بات کریں گے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ